प्रोग्राम फोरसाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाय मुआहदे को उम्मीद की एक किरण कहा जा रहा है। क्या उम्मीद की ये किरण पाकिस्तान के माशी बहरान के हल के लिए काफ़ी साबित होगी? गुज़िश्ता साल एक माशी बहरान के बाद श्रीलंका दिवालिया हुआ, जिसके बाद इस साल मार्च में IMF ने श्रीलंका के बेल आउट के $3 अरब के एक पैकेज मंजूर किया। इस हफ्ते श्रीलंका ने अंदरूनी कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक प्रोग्राम का ऐलान किया है। पाकिस्तान में अमूमन माशी सूरत हाल का मवाजना श्रीलंका से किया जाता है, यहाँ तक कि मुल्क के आला ओहदेदार भी इस तरह के बयानात दे चुके हैं। क्या दोनों ममालिक की सूरत हाल एक जैसी है? क्या दोनों ममालिक का तकाबली जायज़ा मुनासिब है? आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे और ख़ासकर ये बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ IMF का जो मुआहदा हुआ है 9 माह के लिए, जो स्टैंड बाय मुआहदे के तौर पर देखा जा रहा है, इससे मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, जबकि माहिर माशियात अतीकुर रहमान भी हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज के इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। IMF के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए माहिर माशियात अतीकुर रहमान और सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर ताहिर मलिक मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले हम रुख करेंगे जनाब अतीकुर रहमान साहब का और उनसे जानना ये चाहेंगे, सर ये बता दीजिए हमारे देखने वालों को कि IMF जिसकी बहुत ज़्यादा बाज़गश्त सुनाई देती है और एक आम पाकिस्तानी इसके बारे में कोई ज़्यादा शऊर नहीं रखता, तो ये बता दीजिए कि आखिर क्या वजूहात हैं, पाकिस्तान IMF के पास क्यों जाता है? बहुत शुक्रिया समीन। पाकिस्तान एक कर्जदार मुल्क है। अपना कर्जा उतारने के लिए और सूद अदा करने के लिए इसको बार बार कर्ज लेना पड़ता है, और सबसे बढ़कर ये है कि जो हम बजट बनाते हैं वो बजट हमारा डेफिसिट बजट होता है, और उस डेफिसिट बजट को चलाने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, और फॉरेन एक्सचेंज की हमारे पास कमी होती है। तो या तो रेमिटेंसेस से पूरा करते हैं या लोन लेके पूरा करते हैं। तो बस ये एक मुस्तकिल वतीरा चला आ रहा है। इनकंसिस्टेंट इकोनॉमी है, कंसिस्टेंट भी नहीं है। अगर कंसिस्टेंट इकोनॉमी होती तो हम कर्ज लेकर नहीं पूरा करते। अभी भी IMF से जो कर्ज लिया गया इतनी मेहनत के बाद, जिसके लिए गवर्नमेंट बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है वाकई। तो इस एफर्ट के बाद अब जब ये 3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट हुआ है 9 मंथ के लिए और 3 ट्रेंच में, तो उसमें इसका मेन पर्पस यही है कि पाकिस्तान के ऊपर जो पेबल्स हैं, डेट सर्विसिंग है, वो ओवरड्यू हो रही है। और जो अरेंजमेंट हुए थे जिन लोगों के साथ और कर्जों को आगे पीछे किया गया था, उनकी पेमेंट शेड्यूल्स चेंज किए गए थे, वो भी अब ड्यू हो रहे हैं दोबारा से। तो एक तो बजट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए, और दूसरा अपने कर्जों को उतारने के लिए पाकिस्तान को पैसों की शदीद ज़रूरत है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास दिन पर दिन फॉरेन एक्सचेंज की कमी भी होती चली जा रही है। सही है। प्रोफेसर ताहिर साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे और आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ये $3 बिलियन का स्टैंड बाय जो मुआहदा हुआ है IMF के साथ पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का जो माशी बहरान है वो हल करने में काफ़ी मुआविन और मददगार साबित हो सकेगा। क्या वाकई ऐसा है? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को संभाला देने के लिए कितना मुआविन साबित हो सकेगा ये मुआहदा? देखिए, माशी बहरान तो हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ ज़रूर है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था तो उस हादसे से बच गया है। जैसे कि साउथ एशिया में श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका है और मिडल ईस्ट में लेबनान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो साउथ एशिया में एक दूसरी अहम मुल्क की इकॉनमी अगर डिफ़ॉल्ट कर जाती तो इसके आलमी मईशत पे बड़े मनफी असरात मुरतब होने थे। तो लिहाजा वक्ती तौर पे तो अब 9 माह जो नेक्स्ट हैं उनके लिए हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जिन नुकात की जानिब IMF ने इशारा किया है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान को करनी चाहिए और पाकिस्तान के हुक्मरानों को, गवर्नमेंट को करनी चाहिए, अगर वो ना की गई तो ये माशी बहरान जो है वो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं। हर दफ़ा हम IMF जो स्टाफ लेवल डील है उसकी कामयाबी पे खुश होते हैं, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि रिफॉर्म का जो अमल है या प्रोसेस है वो हम डिले कर देते हैं।
تو اس دفعہ شاید یہ ریئلائزیشن ہے پاکستانی گورنمنٹ میں بھی، سوسائٹی میں بھی، کہ یہ ایک شارٹ ٹرم میئر ہے، لیکن لانگ ٹرم ریفارم کی جانب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ عتیق صاحب یہ بتائیے کہ ہر دفعہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، کچھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، کچھ پرانے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اس مرتبہ اس معاہدے میں نیا کیا ہے؟ نیا یہ ہے کہ آپ کا آلریڈی ان کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ پہ بات چیت چل رہی تھی 1.1 بلین ڈالرز کی، وہ چلتے چلتے میعاد پہ پہنچ گئے اور 30 جون آ گئی اور وہ تقریباً ایکسپائر ہوا تھا معاملہ۔ کچھ تھوڑی سی اسپیشل محنت کی گئی، ان کی باتیں مانی گئیں، جس کی وجہ سے الیکٹرک ٹریرف جو ہے وہ مہنگا ہوگا، ہم آگے چل کے بات کریں گے، گیس بھی مہنگا ہوگا اور نئے ٹیکسز بھی لگیں گے اور بہت سارا پرابلمیٹک سچویشن جو ہے، مثلا یہ جو آلریڈی ہم چل رہے ہیں، جس میں ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، وہ بڑھ جائیں گی۔ تو اس کو سب سے بڑا جو پرابلم ہوگا اس میں کاسٹ آف پروڈکشن پہ بڑا فرق ہے۔ میرا کنسرن سب سے بڑا یہی ہے کہ اگر کاسٹ آف پروڈکشن اس طرح بڑھتی چلی گئی تو ہم آگے بلین ڈالر سے ایکسپورٹس میں ہم مائنس میں چلے گئے، مزید ہم ایکسپورٹس میں ٹارگیٹس کیسے میٹ کریں گے؟ کمپٹیشن تو بڑھتا چلا جائے گا اور کمپٹیشن میں جانے کے لیے ہم کو اپنی کوالٹی کو جہاں امپروو کرنا ہے، کنسسٹنسی کو امپروو کرنا ہے، وہاں پہ ہمیں اپنی پرائسز کو بھی تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں، انفلیشن بھی ہمارے ملک میں، اور یہ تمام چیزوں کو لے کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب کہ کس طرح سے اپنے ریکوائرمنٹس کو میٹ اپ کیا جائے۔ قرضوں سے باہر نکلنا ہوگا اور کسی طرح اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا، اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے وہی جو میرا سب سے بڑا کنسرن چل رہا ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی تو ہر آئٹم مہنگا ہو جائے گا، اور جب آئٹم مہنگا ہو جائے گا کنزیومر گڈس، اور جس کو ہم کہتے ہیں ایف ایم سی جیز، فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ، جو ڈیلی کے آئٹمس ہیں وہ بھی مہنگے ہو جائیں گے، لوگوں کی خرید و فروخت سے آگے چیزیں باہر ہیں وہ اور ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ پرابلمس تو پورے اب فیس کرنے پڑیں گے، اور یہ کافی ڈیفیکلٹ اسٹینزا ہے۔ اگر اس پہ میں بات کرنی شروع کر دوں تو پھر آپ کے سوالات شاید رہ نہ جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے سوالات کریں۔ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے، اور جس طرح سے ہم نے بات کی اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں کہ سری لنکا کی جو معاشی صورتحال ہے اس سے خاصا کمپیئر کیا جاتا ہے پاکستان کے معاشی حالات کو، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا تھا اور جس طرح کی صورتحال وہاں رونما ہوئی، کیا پاکستان میں بھی ایسا ہی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، یا اگر آئی ایم ایف سے پاکستان کو قرض نہ ملے تو کیا پاکستان بھی ڈیفالٹ کر سکتا ہے؟ کتنی مماثلت ہے دونوں ممالک کی معاشی صورتحال میں؟ ایک جیسی تو نہیں ہے۔ دیکھیں سری لنکا کا جو سائز ہے، اکانومی کا سائز ہے، ان کا پاپولیشن اور ان کی جو جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، لیکن ڈیٹ جو ان کا ٹریپ ہے وہ پاکستان کا بھی اور سری لنکا کا یہ قدر مشترک ہے کہ دونوں نے ہیوی میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کیے اور کوئی لانگ ریفارم کا پروسیس ڈیلے کیا اور بیرونی قرضوں پہ انحصار کیا۔ تو اس لحاظ سے دونوں ملکوں میں ایک مماثلت پائی جاتی ہے۔ پاکستان ایک میڈیم سائز کنٹری ہے جس کی 25-26 کروڑ آبادی ہے کے قریب۔ اس کے لیے جو اکانومی ہونی چاہیے، جو اکنامک گروتھ ریٹ ہونے چاہیے، وہ پاکستان کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بڑھتی ہوئی آبادی اور بگڑتی ہوئی معیشت جو ہے اس نے ایک معاشی بحران کو جنم لیا۔ عتیق صاحب آپ سے بھی اسی سوال کا جواب ہم جاننا چاہیں گے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ کیا واقعی سری لنکا اور پاکستان کی معاشی صورتحال ایک جیسی ہے؟ نہیں، بڑا فرق ہے۔ ہماری سچویشن بہت بہتر ہے الحمدللہ۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ڈیفالٹ اور ایک ہوتا ہے بینکرپسی، دونوں ملتے جلتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، آپ اپنے پیسے ادا نہیں کر سکو گے، قرض ادا نہیں کر سکو گے، تو آپ ڈیفالٹ ہو جاؤ گے۔ ہمارا صرف ایک رزق تھا ڈیفالٹ کا کہ اگر ہم قرض ادا نہ کر سکے وقت پر، اور اس کا جو سسٹمیٹک ارینجمنٹ کیا گیا ہے کچھ چینج کرنے کا، پچھلے دنوں ایڈجسٹ کیے ہیں کچھ قرضے، کچھ ان کی پیمنٹ چینج کیے ہیں، تو وہی والی صورتحال بن جاتی ہے کہ پھر ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بینک کرپسی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو بینکوں کے پیسے دینے ہیں
وہ پیسے بھی ہم ادا نہ کر سکیں. تو یہ تو ہم نے قوموں کے قرضے لیے نا, ملکوں سے ملک, یہ کنٹری ٹو کنٹری ارینجمنٹ ہے. ہمیں یوں ہی قرضہ دے رہا ہے, ہمیں ہمارا دوست ملک سعودی عرب قرضہ دے رہا ہے, ہمارا دوست ملک چائنا ہمیں قرضہ دے رہا ہے, ہم ان سے ان لوگوں سے قرضے لے رہے ہیں. تو یہ ہمارے قرضوں کو ری شیڈیول بھی کر رہے ہیں اور ہماری بہت ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح ڈیفالٹ کی طرف نہ چلے جائیں, اور جو ڈیفالٹ کا رسک ہے ہمارا اس سے ہم بچ جائیں. تو بہت ایسا کام کر رہے ہیں سارے دوست, اتنے عمدہ دوست ہمیں ملے ہوئے ہیں. اور اب کیا ہوگا کہ جب آئی ایم ایف کا یہ ٹرینچ آ جائے گا اور یہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہے, تو آپ دیکھیں گے فردر لونز آنے شروع ہو جائیں گے. بینک بھی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی, اسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک بھی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہمارے دوست ملک ہیں چائنا, سعودی عرب اور یو ای, یہ قابل ذکر ہیں. ان سے بھی لگتا ہے $3 بلین مل جائیں گے. تو پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے $3 بلین اور اب ان دوستوں کے $3 بلین مل کے $6 بلین. اس زمرے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ابھی پچھلے دنوں جب سیلاب آیا تھا پاکستان میں, ڈیزاسٹر آیا تھا, تو یہ بہت بڑی کیلمٹی تھی. تو ایک کانفرنس ہوئی تھی جنیوا میں, ڈونرز کانفرنس کے نام سے. اس ڈونرز کانفرنس میں پاکستان کے لیے $10 بلین پلیس کیے گئے تھے. پاکستان اب آئی ایم ایف کی اس ٹرینچ کو لینے کے ساتھ ساتھ اس طرف بھی رجوع کرے گا کہ وہ پیسے بھی اب ریلیز کریں. ہم نے تو فلڈ کی فیکٹریز کی مدد کر لی پوری, اور اب گورنمنٹ جو ہے وہ شارٹ فال ہے اس کے پاس بہت بڑا, اس کو لون کرنا ہے, اس کو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, اس کو ڈیٹس پے کرنے, کمٹمنٹس خراب نہ ہو. تو یہ پیسے بھی آ جائیں تو پھر یہ ہے کہ ہمارے جو ڈالر اکاؤنٹ کی پوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی, امپروو ہو جائے گی. اور ایک جو چھوٹا سا پرابلم جو ہم فیس کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی, وہ امپورٹ کے اوپر بہت بڑا کرو لگا ہوا ہے, اور امپورٹ میں ہم فارن ایکسچینج نہیں ہے کہ پیمنٹ نہیں کر پا رہے, جس کو آپ کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ. تو تھوڑا سا بیلنس آف پیمنٹ بھی امپروو ہو جائے گا. اور میرے جو کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں بزنس کمیونٹی کے ہزاروں کی تعداد میں, اور مزید امپورٹ جو ہو رہا ہے وہ کر نہیں پا رہے, تو وہ تک اس کو تھوڑا ریلیکس ملے گا. دیکھیے ہماری اکانومی جو ہے وہ بیس کرتی ہے امپورٹ کے اوپر, ایکسپورٹ تو ہے لیکن ہم جو کچھ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہم امپورٹ کر کے پھر اس کو ویلیو ایڈ کر کے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں مثال دے کے بتاتا ہوں, را مٹیریل 98% ہم اپنی انڈسٹریز کا را مٹیریل جو ہے, کوئی سی بھی کمپوزیشن ہو, کچھ بھی ہم پروڈیوس کر رہے ہو, ہم وہ امپورٹ کرتے ہیں. اور جب ہم انڈیجنسلی نہیں بناتے تو ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ امپورٹ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ سے انڈسٹریز کے پاس را مٹیریل نہیں ہے, اس کی شارٹیج ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ لوکل کنزمپشن کا جو کنزیومر گوڈ ہے وہ بھی بننے میں پرابلم ہو رہی ہے. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹ کے پروڈکشن میں بھی اس میں سب سے زیادہ ہماری ٹیکسٹائل سفر کر رہی ہے, جو ہماری لیڈنگ ایکسپورٹ ہے, اور جو دوسرے ہمارے ایکسپورٹ کے آئٹمس ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں میں تھوڑا ریلیکس آئے گا, اور کیا ہوگا کہ وہ پھنسے ہوئے کنٹینر اور جو ایل سیز کی نیگوسیشن میں پرابلم ہو رہا ہے وہ تھوڑا ایز ہو جائے گا. اور امپورٹس میں جو اتنا پریشان کن لمحات سے گزر رہی ہے بزنس کمیونٹی, وہ پریشانی دور ہو جائے گی. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے کچھ مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروفیسر طاہر ملک اور ماہر معاشیات عتیق الرحمان آئی ایم ایف کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں. طاہر صاحب, آپ کی طرف پہلے آنا چاہوں گی, اور جس طرح سے بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے اور سری لنکا سے اس کا کمپیریزن دیکھا جا رہا تھا, یہ مجھے بتا دیجیے کہ اس وقت جو اس معاہدے میں خاصی تاخیر ہوئی ہے, 30 جون وہ لاسٹ ڈے تھا, وہ آخری تاریخ تھی کہ اس کے بعد نئے تمام تر مالی معاملات شروع ہو جانے تھے, اور اس کے بعد پاکستان کے پاس اگر آئی ایم ایف سے یہ پیسہ نہ آتا تو صورتحال کچھ مختلف بھی ہو سکتی تھی. اب یہ بتا دیجئے کہ تاخیر کی وجہ جو امریکہ کو قرار دیا جا رہا ہے کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, یا جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں امریکہ کے کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے, یا عین ممکن ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ بھی کر جاتا. تو آپ اس زاویے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ نظریہ درست ہے کہ امریکہ کا اثر و رسوخ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کو ڈیفالٹ کر سکتا ہے؟
ایک حد تک یہاں پاکستان میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جس طرح عالمی سیاست تبدیل ہو رہی ہے، نئی صف بندی، نئی دھڑے بندی ہو رہی ہے، اور یوکرین وار کے بعد جو اور فالٹ لائنز ہیں وہ واضح ہو گئی ہیں، تو پاکستان ہمیشہ ویسٹ کا اتحادی رہا ہے۔ جو ریفارمز کا آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ ہمیں 90s میں بھی آئی ایم ایف یہی کہتا رہا ہے، اور پاکستان کی ایلیٹ نے اور گورنمنٹ نے وہ ریفارمز نہیں کی، تب بھی آئی ایم ایف ہمیں یہی جو ہے وہ ڈیل دیتا رہا ہے، اور پاکستان کو وہ سپورٹ کرتا رہا ہے، کیونکہ اس وقت ان کی جیو اسٹریٹجک کمپلشن تھی، کچھ افغانستان کا معاملہ تھا، جو اس دفعہ ان کا انٹرسٹ ایک ریسیڈ ہو گیا۔ لیکن یہ صرف ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ہمارے حصے کی ریفارمز ہیں جو ہمیں کرنی ہے وہ ہم نہیں کر رہے، کئی دہائیوں سے نہیں کر رہے، اور ہم قرضوں پہ انحصار کرتے ہیں، ہم دوسروں کی جنگوں کے اعلی کار بنتے ہیں، یہ ہمارے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس میں تیسرا جو اہم ترین پہلو ہے وہ پالیسیز کا عدم تسلسل۔ ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کے اندر وہ ہمیں یکسانیت اور کنسنسس نہیں نظر آتا جو دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا سیاسی عدم استحکام، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے، اس کی وجہ سے بھی جو آئی ایم ایف ہے اور دیگر ادارے ہیں اور ممالک ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنے سے بھی اور لون دینے سے بھی کتراتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو سابق حکومت تھی عمران خان صاحب کی، تحریک انصاف کی، انہوں نے جو ڈیل آئی ایم ایف کے ساتھ کی تھی وہ ڈسکنٹینیو کیوں کرنا پڑی؟ کیونکہ جب انہیں پتہ ہوا ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو انہوں نے آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دی، اور وہ اس شکل میں کی کہ انہوں نے گیس اور پیٹرولیم پرائسز ایک پوائنٹ پہ فریز کر دی، ان میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، مائلیج کے لیے انہیں پڑھایا نہیں۔ اس سے پاکستان کا ایک نقصان ہوا، اور پھر حکومت جو نیکسٹ آئی اس کو کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ یہ پتہ نہیں کتنے دن چلے گی۔ آج جو فہد حسین صاحب کی سٹوری ہے اس کے مطابق تو معاملات یہاں تک آ گئے تھے کہ گورنمنٹ نے سنا کہ اب یہ ڈیفالٹ ہو رہا ہے، آئی ایم ایف ڈیل نہیں ہو رہی، تو عمران خان صاحب جب 25 مئی کو دھرنا لے کے اسلام آباد آئے تھے تو گورنمنٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہم اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں اور الیکشن میں جاتے ہیں۔ تو یہ 23 مئی کی بات ہے، تو شاہ محمود قریشی کو انہوں نے پیغام بھی دیا، لیکن عمران خان صاحب کی یہ رائے تھی کہ میں استعفیٰ لے کے جاؤں اور گورنمنٹ کی اس میں ملیٹیشن ہو، انسلٹ ہو، تو وہاں پہ آگے وہ معاملات بدل گئے۔ تو یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اور پولیٹیکل ول کا نہ ہونا اکنامک ریفارم میں، یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور تیسری جو ترجیحات ہیں ہماری، وہ ترجیحات ہماری ابھی تک سیکیورٹی ریلیٹڈ ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کی ہیں۔ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس نہیں کرتے، ہم اکنامک ریفارمز پہ نہیں کرتے، ہم ریجنل ٹریڈ پہ فوکس نہیں کرتے، ہم سایہ ملکوں کے ساتھ ہم تجارت نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ہمارے اپنے فیصلے ہیں، اپنے چوائسیز ہیں جو ہماری ایلیٹ نے لی۔ ہماری یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق 17.5 ارب ڈالر کی مراعات ہیں اشرافیہ کی، جس میں پلاٹ ہیں، قرضے ہیں، مفت سرکاری پیٹرول، بڑی بڑی گاڑیاں اور سرکاری رہائش گاہیں، اور قرضے سیاسی بنیادوں پہ ایشو کرنے اور معاف کرنے، یہ سارے پرکس اینڈ پریویلیجز جو ایلیٹ کے، یہ کوئی بھی گورنمنٹ ختم نہیں کرنا چاہتی۔ ان کو برقرار رکھ کے آپ اکنامک ریفارم کا ایجنڈا پورا نہیں کر سکتے۔ عتیق صاحب، آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا پاکستان کی جو آئی ایم ایف سے توقعات ہیں معاشی صورتحال کی بہتری کے حوالے سے، کہ پاکستان کی جو معیشت کو ایک سنبھالا ملتا ہے اس قرض کی مد میں، آئی ایم ایف سے ملنے والے پیسوں کی مد میں، یا جو ایک گرانٹ ہوتی ہے، ایک اس کی نئی قسط آتی ہے مدت پوری ہونے کے بعد، تو وہ خاصی پوری ہونے کی توقعات بھی دیکھی جا رہی ہیں، تو کتنا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا معاشی بحران حل کر سکے گا حالیہ معاہدہ یا اسٹینڈ بائی معاہدہ یا 9 ماہ کے لیے جو رقم مل رہی ہے $3 بلین کی صورت میں، یہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو کتنا سپورٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں، پاکستان اس وقت اکنامی کے بہت ہی کٹھن دنوں سے گزر رہا ہے۔ ان کٹھن دنوں کو سے گزرنے میں ایک سکھ کا ساتھ چند مہینوں کا بے شک آئی ایم ایف کا یہ ریلیف ہے جو ہمیں لون کی شکل میں، اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی شکل میں فار 9 months 3 tranches میں مل رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ اس میں ہمارے پہ لٹکی ہوئی ڈیفالٹ کی تلوار جہاں ہٹی ہے وہاں دوسرے پرابلمز بھی سالو ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک آدھ کا ذکر کر دیا کہ ہمارے ڈالر اکاؤنٹس میں پیسے آ جائیں گے، ہمارا جو ڈالر اکاؤنٹ ہے جو اتنا لوور ہو گیا ہے وہ تھوڑا سا امپروو ہو جائے گا، ہمارے فارن ایکسچینج کے پرابلمز دور ہو جائیں گے، ایل سیز کے پرابلمز ہو جائیں گے، اور ساتھ میں ہمارا روپی جو ہے
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا روپی بہت دنوں سے انڈر پریشر ہے اور لوور سے لوور ہوتا چلا جا رہا ہے اگینسٹ ڈالر، اور ڈالر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بغیر کسی کنٹرول کے. اتنی بڑی بڑی جمپس ہو رہی ہیں تو ڈالر کو بھی لگام ملے گی اور روپی کا پریشر جو ہے نا وہ ایز ہوگا اب. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہوا ہے، اس کے لیے تو پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ کچھ دنوں کے لیے کچھ ریلیف ملے گا. اور یہ ایک وہ اسپیس ہے، ایک وہ پروویژن آ رہا ہے جس میں ہمیں سنبھلنے کا ایک موقع ملا ہے. میں تو اس کو اس طرح لیتا ہوں، اس سنبھلنے میں اگر ہم اپنے لیے کچھ کر بیٹھے تو بہت بڑی کامیابی اور ہمیں کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک ایسا اسٹیپ اگر بن رہا ہے جس کے اوپر اگر ہم پاؤں رکھیں اور اس کو مزید سیمنٹ کریں تو ہم آسانی سے جہاں اپنے قرضوں کے پہاڑوں سے نکل سکتے ہیں وہاں اپنی کاسٹ آف پروڈکشن پہ بھی دھیان دے سکتے ہیں، اپنا را مٹیریل بھی امپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے پلانٹ اینڈ مشینری جس کی بڑی ضرورت ہے. دیکھیے مشینری جب چلتی ہے تو اس کو نٹس بھی چاہیے، اس کو چینجز بھی چاہیے، ری ماڈول بھی کرنا ہے، اس کو لیٹسٹ ماڈلز بھی آنے ہوتے ہیں پروڈکشنز کے لیے. تو یہ سب کچھ رکا ہوا ہے، یہ کچھ دوبارہ یہ چکا چل سکے گا. اور اس طرح کیا ہو رہا ہے کہ جو انڈسٹریز اتنے پرابلم میں آ رہی ہیں تو ہمیں سب سے بڑا پرابلم جو ایک اور آ رہا ہے وہ یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جوڑا ہے وہ پرابلم، یعنی اس کا پیرالل پرابلم ہے وہ ہمارا ان امپلائمنٹ ہے. لوگوں کو جابس جو ہے وہ لوگوں کی خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ان امپلائڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے ملک میں جاب نہیں مل رہی تو لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں پھر جابس لینے کے لیے. اور کیا ہو رہا ہے کہ برین ڈرین جس کو کہتے ہیں، ہیومن مائنڈس جو ہیں، ہیومن ہیڈز جو ہیں، دے آر traveling from Pakistan like anything. They are migrating from Pakistan for search of job, which is not a good thing. ہمارے ٹیلنٹس ہیں، ہمارے جو اسکلز ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں پھر آہستہ آہستہ اس ملک سے باہر چلے جا رہے ہیں. وی ہیو ٹو چیک دیٹ آلسو. تو یہ سب کچھ تبھی پاسبل ہے جب ہم ان امپلائمنٹ کو چیک کریں، اور ہم ان امپلائمنٹ کو چیک ہم ایک ہی طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہماری انڈسٹریز چلتی رہے، ہمارا بزنس چلتا رہے، ہماری ٹریڈنگ ہوتی رہے، ہمارا ایگریکلچر پروڈیوس ہوتا رہے. تو یہ تمام چیزوں کو ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کامیابی کی ان منزلوں پہ جا سکتے ہیں جس کو ہم اینٹیسپیٹ کریں. طاہر صاحب یہ بتا دیجئے کہ آئی ایم ایف کے معاملات تو اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ کہ جب آئی ایم ایف سے پاکستان کو پیسہ نہیں ملا تھا، قرض نہیں ملا تھا، چائنا کو ایک خاصی امید بھری نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، خاص طور پر پاکستان میں، کیونکہ سی پیک کے یا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے جو معاہدے ہیں پاکستان کے ساتھ چائنا کے، اس کی مد میں بھی ایک خاصی بڑی رقم پاکستان کو ملنی ہے اور کچھ مل بھی چکی ہے اور کچھ مزید دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے. تو چائنا کیا ریپلیسمنٹ ثابت ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کی اگر اسی طرح کچھ مزید معاہدے کر لیے جائیں چائنا کی طرف سے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ دونوں ممالک کے خاصے برادرانہ مراسم رہے ہیں؟ تو کیا آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے چائنا کی سپورٹ کافی ہوگی پاکستان کو؟ دیکھیں یہ اب سارے شارٹ ٹرم ریلیف ہیں کہ مریض کو آئی سی یو میں اور اسے ڈرپ لگی اور قطرہ قطرہ جو اس کو دوائی جا رہی ہے، کہہ رہا ہے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گا. پہلے 3-4 دہائیاں ہماری ایلیٹ نے دکھا کہ اوورسیز پاکستانی کی جو فورن ریمیٹنسز ہیں وہ آ جاتی ہیں اور چل جائیں گے. ایکسپورٹس پہ ہم نے توجہ نہیں دی، پروڈکشن پہ توجہ نہیں دی، تو سال کی 20-30 ارب ڈالر جو ہمیں ریمیٹنسز آ جاتے ہیں وہی ہم نے کافی سمجھا. اور جب ہمارے سرکولر ڈیٹ گردشی قرضے بڑھے، جب ہماری اسٹیٹ انٹرپرائزز کا خسارہ پڑا، جب ہم نے ہیوی بورنگ کی تو وہ ناکافی بن. اسی طرح ہم سمجھتے رہے کہ یہ جو جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں ہمارا رول ہے کولڈ وار کے زمانے میں یا افغانستان میں 9/11 کے بعد اور پہلے، اس کی وجہ سے ہمیں بیلنسنگ ایکٹ ہوگا، باہر سے پیسے آتے رہیں گے. وہ پیسے آنے بھی بند ہو گئے. اور پھر ہم نے تیسرا یہ سمجھا کہ چائنا ہے اور چائنا کے یہاں سی پیک ہم ڈیولپ کریں گے تو اس کا انٹرسٹ ہوگا، اور پھر عرب ممالک. تو اب اوور دا ایئرز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عرب ممالک بھی جو ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھینچا. وہ کہتے ہیں ایسے پروجیکٹ بتائیں، پالیسیز کا تسلسل بتائیں، اور بار بار جو آپ پیسے مانگنے آ جاتے ہیں آپ کے پاس اپنا کوئی کیا اس کے لیے ایک پلان بھی ہے. اسی طرح چائنا جو سی پیک میں گرم جوشی سے شروع ہوا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اور ماضی کی حکومت میں بھی کام سلو ہوا، ان کے یہاں جو لوگ تھے اور پروجیکٹس کو ٹارگٹ کیا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کو جس طرح سیکیورٹی دینی چاہیے تھی نہیں دی. اب اس کی چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں سیکیورٹی کی.
اور پھر دوسرا یہ کہ کئی ماضی کی حکومت نے اوپنلی ان کچھ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے ان پروجیکٹس پہ تنقید بھی کی. وہ پروجیکٹ ہمیں سلو ہوتے ہوئے دکھائی دیے، اب دوبارہ ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو، اور دوسرا پاکستانی ریاست کا کمزور ہونا، یہاں مذہبی انتہا پسندوں کا طاقتور ہونا، ریاست کا کمزور ہونا، یہ دوست ممالک کے لیے بھی ایک کنسرن ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ کا تحفظ نہیں. ایک ایسی ریڈیکلائز سوسائٹی ہے جہاں کسی بھی ریلیجس ایشوز پہ اور کسی بھی دوست ملک کے خلاف کمپین کر کے اس کی آپ انویسٹمنٹ کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. اب ایسی ریاست پہ لوگ جو ہیں وہ تحفظات کا اظہار کریں گے، اور ہم اس جانب توجہ نہیں دے رہے کہ کس طرح چند عناصر جو ہیں وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے، ریلیجس ایشوز کا لبادہ اوڑھ کے آپ کی ریاست کو کمزور کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے آپ کے تعلقات خراب کر دیں. اس سلسلے میں آپ کوئی اگزامپل، مثلاً فیض آباد دھرنے کیس کوئی دیکھ لیں کہ کیسے فیض آباد میں دھرنا دیا گیا اور اس کا کیا امپیکٹ ہوا، اور عالمی سطح پہ ہم پہ کیا اس کی پابندیاں، رسوائی ہوئی تاثر کی، اور فیٹا پہ. اب ہم یہ طے ہو گیا کہ ہم ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے آگے یرغمال نہیں ہوں گے، ریاست کو مضبوط کریں گے. لیکن اس جو ماضی کا اتنا عرصہ ہے اس میں کی ہم نے قیمت ادا کی، نہ صرف وہ قیمت سیاسی تھی، نہ صرف وہ قیمت سوشل تھی، بلکہ اس کی ایک اکنامک کاسٹ بھی تھی. عتیق صاحب، کیا آپ دیکھ رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے تو آپ خاصے پر امید نظر آ رہے ہیں، اور جو معاملات آپ نے ڈسکس کیے ہیں کہ جی اس کے پاکستان کی جو کاروباری افراد ہیں یا جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے بہت حد تک مسائل حل ہو سکیں گے، لیکن ایک عام آدمی کس طرح سے اس معاہدے سے مستفید ہو سکتا ہے، یا IMF سے ہونے والا حالیہ معاہدہ ایک عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے کسی طرح سے مہنگائی میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ بجلی کے، گیس کے، ان تمام تر چیزوں کے نرخ کچھ کم ہو سکیں گے؟ الیکٹرک کے ٹیرف بھی بڑھیں گے، یہ بھی ایک چیلنج ہم لوگوں کے لیے آیا ہے. گیس کے ریٹس بھی بڑھیں گے، اور جو لیویز کو ری شیڈول کر رہے ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی پیٹرولیم کے دام بھی پھر بڑھیں گے. اور پھر ایک سوال کا جواب جو ابھی تک ملا نہیں ہے مجھے، اور میرا خیال ہے کسی کو بھی نہیں ملا ہے، کہ جو فردر ٹیکسز، یعنی پہلے تو ایک جمپ لیا تھا نا 6.2 ٹریلین سے 9.2 ٹریلین پہ چلے گئے تھے، یہ ٹارگٹ تھا FBR کا. اب ظاہر ہے مزید ٹیکسز ڈالے جائیں گے، شاید ٹارگٹس بھی بڑھا دیے جائیں گے. تو کیا یہ سارا جو نیا ٹیکسز کا وبال ہے، جو آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکسز ہیں، کیا یہ اونلی ٹیکس پیئرس پہ آئے گا جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں، یا کوئی نئے ٹیکس پیئرس کریٹ کیے جائیں گے، یا کوئی اور طریقہ کار اس کے لیے بنایا جائے گا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف ایک فکر ہے اور پریشانی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ جس سے سبق یاد کیا اسی کی چھٹی بار بار بند ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایسے مثال ہے دینے کی، تو اس میں ایک یہ چیز کو بھی آگے جا کے کلیئر کرنا ہے. لیکن جب بجٹ آ رہا تھا تو میں ہمیشہ ہر ایک سے یہی کہہ رہا تھا اپنے تبصروں میں کہ یہ ایک انٹرم بجٹ ہے، اس میں بار بار چینجز آئیں گی، یہ فائنل نہیں ہے. اور آپ دیکھیں جب سے بجٹ آیا تب سے لے کے اب تک ہم ہر وقت تبصروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز بڑھ گئی، وہ چیز بڑھ گئی، وہ ٹیکس بڑھ گیا، یہ ٹیکس بڑھ گیا. اب دیکھیں نا، ایک کتنا مائنر سے ایک ٹیکس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیکن یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ بچوں کے دودھ کے ڈبوں پہ بھی سیل ٹیکس لگ گیا ہے. تو اور پتہ نہیں پھر بے شمار ٹیکسز اور بھی ہیں. تو یہ تھوڑے سے چیلنجز ہیں، یہ مشکلات ہیں جو تھوڑی بڑھیں گی، اور اس کو پوری قوم کو فیس کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ کار ہے نہیں، کیونکہ ہمیں کل کو IMF کو بھی واپس کرنا ہے ان تمام واپسیوں کے ساتھ جو ہمارے پچھلے قرضے ہیں. اور قرضے صرف انٹرنیشنل نہیں ہیں، ایکسٹرنل لونز نہیں ہیں، ہمارے ڈومیسٹک لونز بھی ہیں. تو وی آر انٹو ا ریئل ڈیٹ برڈن میں ہیں ہم لوگ. ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کنٹینیوسلی چل رہا ہے، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سرکولر ڈیٹ جو الیکٹرکسٹی کے تھے وہ ماؤنٹ ہو کے ایک وہ اتنا بڑا اماؤنٹ بن گیا ٹریلینس میں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گیس کا بھی سرکولر ڈیٹ ایک نیا کھڑا ہو گیا ہے. تو یہ ساری مشکلات ہیں جو قوم فیس کر رہی ہے اور کرے گی. اٹس اے بگ چیلنج فار دا گورنمنٹ.
طاہر صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہر مرتبہ IMF کے پاس جانے کے لیے کچھ نئی شرائط سامنے رکھ دی جاتی ہیں اور کچھ پرانے وعدے ہوتے ہیں جو یاد دلائے جاتے ہیں، جن کو مکمل کرنا، جن کی تکمیل خاصی ضروری سمجھی جاتی ہے، اور ان کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں IMF جو ہے وہ اگلی مرتبہ اس سے کڑی شرائط سامنے رکھ دیتا ہے، تو اس مرتبہ کس طرح کی شرائط سامنے آ سکی ہیں، یا پھر وہی پرانے تمام تر معاملات ہیں جس کے اوپر یہ ڈیل ہوئی ہے؟ نہیں، اس دفعہ یہ کیا گیا، دیکھیں جو بجٹ گورنمنٹ نے دیا اور الیکشن ہے اس کے اندر IMF نے تبدیلیاں کرائی ہیں، اس کے اندر جو گیس پرائسز ہیں اور بجلی کی پرائسز ہیں ان کے اندر انہوں نے ایک رد و بدل کیا۔ ابھی حال ہی میں جو ڈیزل کے لیے پرائسز بڑھی ہیں اس کے اندر ہم ان کا ایک رول دے سکتے ہیں۔ ٹیکس بیس کو وائڈ کرنے میں ہم یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکس کے اہداف اور ٹارگٹ رکھی گئی ہیں۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو کالے دھن کو پاکستان میں سفید کیا جاتا تھا اور منی لانڈرنگ بھی اس کے ذریعے ہوتی تھی، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو غیر ضروری امارات ہم کئی دہائیوں سے دے رہے، ان کے اندر ہمیں اس طرح کی انٹرونشنز نظر آتی ہیں IMF کی، اور اب پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ان کو نہ فالو کرے۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر طاہر ملک اور عتیق الرحمان ماہر معاشیات، اور ان سے ہم نے کچھ بات چیت کی پاکستان اور IMF کے معاملات کے حوالے سے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان $3 ارب کا اسٹاف لیول کا اسٹینڈ بائی معاہدہ تو طے پا گیا ہے، لیکن ابھی اس معاہدے کی IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دینی ہے۔ یہ اسٹینڈ بائی ڈیل کیا ہوتی ہے اور IMF کے مطابق اسٹینڈ بائی ڈیل سے کیا مراد ہے، تو آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ شارٹ ٹرم قرضوں کے ذریعے کسی ملک کی فائنینسنگ کی ضروریات پوری کرنے کو، اور ایسے ممالک میں جو لو انکم والے ممالک کہلاتے ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے، جب وہ ان تمام مشکلات کو دور کر دیں جن کی وجہ سے ان کو فنڈنگ کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس قسم کی فائنینسنگ کی مدت 12 سے 24 ماہ تک ہو سکتی ہے، لیکن 36 ماہ سے تجاوز نہیں کر سکتی ہے۔ یہ تو تمام تر رقم قرضے کی مد میں حاصل کی جاتی ہے، یہ 3.5 سال سے 5 سال کے اندر واپس کرنی ہوتی ہے، اور اس قرض پر لیے جانے والا سود انٹرنیشنل مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ IMF یہ کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ دوسرے پرائیویٹ قرضوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ ایسے ممالک جنہوں نے IMF سے قرضہ لیا ہو اور شرائط پر طے کیے گئے ٹارگٹس پورے نہیں کیے ہوں تو سپورٹ کے طور پر ان کو مزید قرض دیا جاتا ہے۔ چند اکنامک ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ڈیل کے تحت بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور پیٹرولیم مصنوعات پر مزید ٹیکس وصول کرنے کا مطلب ہے کہ عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا، لہٰذا اس مرتبہ جو پاکستان نے IMF سے ڈیل کی ہے اس سے جڑی کچھ توقعات اس مد میں تو ضرور پوری ہو رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے گا، لیکن ایک عام آدمی مزید قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔